बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 14 जोग्राफ़िया का। जमात है हमारी हश्तम। बाब नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन। सफ़ा नंबर आज हम पढ़ेंगे 18 और आज का हमारा टॉपिक होगा समंदरी लहरों के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल। यस, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था एज़ यू नो वेल कि हवा के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल, उसमें हमने हवा से बनने वाले इरोजनल लैंड फॉर्म्स भी पढ़े, अम्ले कटाव से बनने वाले खदोखाल और तय नशीनी से बनने वाले खदोखाल भी हमने पढ़े। अब हम समंदरी लहरें या सी वेव्स के हवाले से देखेंगे कि किस तरह से समंदरी लहरों की वजह से इरोजन और डिपोजिशन हो रही होती है। जी, समंदरी लहरों के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल, लैंड फॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स। इसमें वो कहते हैं कि जिस तरह दरिया की लहरें खुश्की पर तोड़ फोड़ करती हैं, इसी तरह समंदरी लहरें बड़े पैमाने पर साहली इलाकों में अम्ले कटाव और तय नशीनी के ज़रिए नए ज़मीनी खदोखाल बनाती है। जी हाँ, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जिस तरह से दरिया जो हैं वो खुश्की पे बहते हुए क्या करते हैं, बहुत इरोजन करते हैं, तोड़ फोड़ का अमल करते हैं, तय नशीनी का अमल करते हैं। इसी तरह जो समंदर की लहरें होती हैं वो साहली इलाकों में, ठीक है, साहली इलाके जो कि समंदर के साथ होते हैं, वहाँ पे जो है वो अम्ले कटाव और तय नशीनी के ज़रिए नए ज़मीनी खदोखाल बनाती हैं। अब समंदरी लहरों के अम्ले कटाव से बनने वाले खदोखाल, इरोजनल लैंड फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो है वो है गारें, केव्स, यानी सबसे पहला जो लैंड फॉर्म है जो कि बनता है अम्ले कटाव से, समंदरी लहरों के अम्ले कटाव से, वो है गारें यानी केव्स। जिन साहिलों पर खड़ी ढलानें मौजूद हों वहाँ लहरों के टकराने से खड़ी ढलानों के निचले हिस्से में टूट फूट की वजह से खला बनना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी गारें वजूद में आ जाती हैं। जी बिल्कुल। अब क्या है, यहाँ पे आप देखिए, बात की उसने खड़ी ढलानों की, यानी जिसको हम क्लिफ्स भी कहते हैं इंग्लिश में। अब अगर हम खड़ी ढलानों की बात करें तो खड़ी ढलानें या क्लिफ्स उसको कहते हैं जहाँ पे समंदर के बिल्कुल साथ स्ट्रेट जो ज़मीन है वो ऊपर की तरफ जा रही हो, यानी स्ट्रेट बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ जा रही हो, कोई स्लोप ना हो, और ऐसे थोड़ा सा हिल यानी पहाड़ की फॉर्म ले ले, पहाड़ नुमा शक्ल ले ले, तो उसे हम क्लिफ कहते हैं या उसको हम खड़ी ढलाने कहते हैं। अब इन खड़ी ढलानों के बिल्कुल नीचे या इन क्लिफ्स के बिल्कुल नीचे समंदरी लहरों के टकराने की वजह से, मुसलसल टकराने की वजह से कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेस बन जाती है, खला सी बन जाती है, जिसको कि हम गार कहते हैं, ठीक है, केव्स कहते हैं। अब ये बहुत खूबसूरत इनके होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं। अगर आप मेरा बच्चा गूगल सर्च करते हैं, क्योंकि नेट तो आप माशाल्लाह इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो अगर आप इसको थोड़ा सा गूगल सर्च करें, वहाँ पे आप बहुत ही इसकी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स देखेंगे डिफरेंट शक्लों में। उसमें आप देखिएगा कि लैंड फॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स, और उसमें इरोजनल लैंड फॉर्म्स में आप फिर केव्स की डिफरेंट पिक्चर्स देखिएगा, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि ये किस तरह से बनती हैं, किस तरह डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं और बड़ी खूबसूरत होती हैं। नेक्स्ट अगर हम चले तो नंबर 2 पे जो हमारा इरोजनल लैंड फॉर्म है बाय सी वेव्स वो है हेडलैंड और खलीज, यानी हेडलैंड एंड बे। इसमें वो कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात समंदर का पानी खुश्की में बहुत अंदर तक दाखिल हो जाता है, उसे खलीज कहते हैं, जबकि उसके अतराफ़ में मौजूद खुश्की का हिस्सा जो समंदर में दूर तक दाखिल हो जाता है हेडलैंड कहलाता है। बिल्कुल। अगर इस आप यहाँ पे पिक्चर में देखें तो एक हेडलैंड, ये बिल्कुल ये नज़र आ रहा हो जहाँ पे हेडलैंड लिखा है, हेडलैंड है, और एक यहाँ पे ये खलीज है जहाँ पे खलीज लिखा हुआ है। अब जो खलीज है, जो बे है, उस चीज़ उसको कहते हैं जब इस तरह की फॉर्म में ज़मीन इर्द गिर्द हो
اور کافی اندر تک ایروژن ہونے کی وجہ سے سمندر کا پانی زمین کے اندر کافی اندر چلا جائے، جبکہ ایک سائڈ پہ آپ کی زمین رہتی ہو، ٹھیک ہے، یہ اطراف میں، دونوں اطراف میں زمین رہتی ہو، تو اس آرک کی فارم یا اس سی یعنی جو انگلش الفابیٹس کا لیٹر ہے سی، اس کی فارم جو ہے وہ بنی ہوئی ہو تو اس کو ہم بے کہتے ہیں، اس کو ہم خلیج کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی اطراف میں جو زمین آگے بڑھی ہوئی رہ جاتی ہے اس کو ہم ہیڈ لینڈ کا نام دیتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ نیکسٹ اگر اب ہم چلیں آگے تو نمبر 3 پہ وہ جو نمبر تیسرا جو ایروژنل لینڈ فارم ہے جو کٹاؤ کے عمل سے بننے والا خد و خال ہے، وہ ہے سمندری کوس اور ٹیلے یعنی سی آرک اینڈ سٹیکس۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہیڈ لینڈ کے دونوں طرف سے لہریں ساحل سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ بالکل، بعض اوقات یہ لہریں توڑ پھوڑ کرتی ہوئی ہیڈ لینڈ کے اندر سے راستہ بناتے ہوئے ایک دوسرے سے جا ملتی ہیں۔ ایسے نقش کو سمندری کوس کہتے ہیں، اور جب یہ ہیڈ لینڈ سے الگ ہو جاتی ہیں تو انفرادی ٹیلوں کی صورت میں کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لہروں کی توڑ پھوڑ سے بننے والے خد و خال پاکستان کے ساحلی علاقے بالخصوص کلفٹن میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ سمندری کوس یا سمندری آرک جو ہے وہ کب ہوتا ہے، ہوتا اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اب یہ جو ہیڈ لینڈ ہے جو آگے بڑھا ہوا حصہ ہے ڈھلانوں کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب سمندر کی لہریں دونوں اطراف سے اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اس سائڈ سے بھی اس سائڈ سے مسلسل ٹکراتی جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ لہریں یہاں پہ جو ہیڈ لینڈز ہیں ان میں توڑ پھوڑ کا کام کرتی ہیں، ان کو عملے کٹاؤ کا کام کرتی ہیں، تو وہ ایروژن کے نتیجے میں یہاں سے ان کے ہیڈ لینڈز کے اندر سے ایک راستہ بنا لیتی ہیں، ایک جگہ بنا لیتی ہیں، ایسی جگہ جہاں سے پانی گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نقش کو سمندری کوس کہتے ہیں یا سی آرک کا نام دیا جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ جب مسلسل عملے کٹاؤ ہوتا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ہیڈ لینڈ سے کٹ کے الگ ہو جائے اگر یہ سمندری کوس، تو پھر وہ ایک انفرادی ٹیلے کی ایک سٹیک کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ٹیلے کا نام دیتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ یہ تھا سمندری کوس اور ٹیلا۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں نمبر 4 پہ جو اگلا ہمارا ایروژنل لینڈ فارم ہے کٹاؤ کے عمل سے بننے والا خد و خال ہے سمندری لہروں کی وجہ سے، وہ ہے کھڑی عمودی ڈھلان سی کلفس۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ساحل پہاڑی علاقے پر مشتمل ہوتے ہیں وہاں سمندر میں اترتی ہوئی ڈھلانیں سمندری لہروں کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے کھڑی ڈھلانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس توڑ پھوڑ کا انحصار چٹانوں کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ سخت چٹانیں سال ہر سال کی توڑ پھوڑ کے بعد کھڑی ڈھلانوں میں تبدیل ہوتی ہیں، جبکہ نرم چٹانیں جو ہیں وہ بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں یہ جو ہمارا نمبر 4 پہ جو ہمارا لینڈ فارم ہے جو کہ ہے سی کلف کھڑی ڈھلان، ایز یو کین سی ہیئر، تو کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کہ اگر آپ دیکھیں تو اصولاً یہ جو جگہ ہے، ٹھیک ہے، ڈھلان، یہ جو کلف ہے یہ ڈھلان ہے اگر، تو اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے تھا سلوپ کی شکل میں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب سمندر کی لہریں بار بار ٹکرا رہی ہوتی ہیں ان چٹانوں سے آ کے، ٹھیک ہے، ان کلف سے آ کے، ان ڈھلانوں سے آ کے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے راستے میں جو سافٹ راکس آ رہی ہوتی ہیں ایروژن، وہ ان کی ایروژن کرتی جاتی ہیں اور وہ سی ویوز کے ساتھ ایروڈ ہوتی رہتی ہیں اس کی چٹانیں، اور ایک ٹائم آتا ہے جب یہ جگہ عملے کٹاؤ ہوتے ہوتے یہ جگہ بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے، یعنی یہ زمین کے ساتھ ایک پرپینڈیکولر جگہ ہو جاتی ہے، یعنی جو سلوپ ہے، جو ڈھلان تھی وہ بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، سٹیپ نہیں رہتی، اور یہ زمین کے ساتھ ایک پرپینڈیکولر ایک عمود ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم پھر عمودی ڈھلان یا سی کلفس کا نام دیتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ اب دیکھیے
ابھی ہم نے جو پڑھا سمندری لہروں کے کٹاؤ کے عمل سے بننے والے چند خط و خال. سب سے پہلے ہم نے اس میں پڑھا غار. ٹھیک ہے, غار میں ہم نے پڑھا کہ جن ساحلوں پر یہ جو کھڑی ڈلانیں ہوتی ہیں اس طرح سے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, جب لہریں آ کے سمندر کی مسلسل ان سے ٹکراتی رہتی ہیں تو پھر ایروژن کا جب عمل ہوتا ہے تو پھر ان کی چٹانوں کے نچلے حصوں میں مسلسل ٹوٹ پھوٹ کے باعث ایک خلا سا جو بنتا ہے اس کو ہم غار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ ہم نے پڑھا ہیڈ لینڈ اینڈ خلیج. اس میں ہم نے پڑھا کہ بعض اوقات سمندر کا پانی خشکی میں بہت اندر تک داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک سی فارم یعنی کوس کی شکل اختیار کر لیتا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, خلیج کہتے ہیں. اور اس خلیج کے اطراف میں سائڈز پہ جو موجود خشکی کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم ہیڈ لینڈ کا نام دیتے ہیں. اور نیکسٹ ہم نے پڑھا سمندری کوس اور ٹیلے. اب یہ دیکھیے سمندری کوس اور ٹیلے میں ہم نے پڑھا کہ ہیڈ لینڈ کے یہ جو ہیڈ لینڈ بن جاتا ہے سمندری کوس کی اطراف میں, اس ہیڈ لینڈ سے جب لہریں ٹکراتی ہیں مسلسل دونوں اطراف سے تو کیا ہوتا ہے, پھر توڑ پھوڑ ہوتی ہے, اور توڑ پھوڑ کے نتیجے میں جو ہیڈ لینڈ ہے اس کے اندر ایک راستہ بن جاتا ہے اور پھر یہ فارم بن جاتی ہے اس راستے کی, تو اس کو ہم اس نقش کو ہم سمندری کوس کا نام دیتے ہیں. اور جب یہ مزید پھر جب یہ ایروجن ہوتی رہے, عمل کٹاؤ ہوتا رہے, تو یہ کوس الگ ہو جاتی ہے ہیڈ لینڈ سے جو ایک, اور پھر یہ اس طرح سے انفرادی ٹیلے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اس طرح سے انفرادی ٹیلے کی صورت میں کھڑی دکھائی دیتی ہے. اس کے نیکسٹ ہم نے جو لاسٹ میں جو اس میں لینڈ فارم پڑھا تھا وہ تھا کھڑی ڈھلان یا عمودی ڈھلان یا سی کلف, جس میں ہم نے پڑھا کہ جو ساحل جو ہوتا ہے جو کہ بالکل ایسے ساحل جو سمندر, ٹھیک ہے, سمندر کا ایسا ساحل جو کہ پہاڑی علاقوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے جب سمندر میں جو ڈھلانیں اتر رہی ہوتی ہیں اس طرح سے, ٹھیک ہے, پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ ان کی ڈھلانیں ہوتی ہیں اس طرح سے سلوپ ہوتا ہے, تو جو ان کی ڈھلانیں سمندر کے اندر اتر رہی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے مسلسل وہ جب لہریں ان سے ٹکراتی ہیں, لہریں جو جتنی اس کے راستے میں سافٹ راکس آتی ہیں وہ ان کو ایروڈ کر دیتا ہے, توڑ پھوڑ دیتا ہے, اور پھر توڑ پھوڑ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بالکل یہ جو ڈھلانیں ہیں یہ بالکل اس طرح سے بالکل اس طرح سے کیا ہوتا ہے اسٹریٹ شکل اختیار کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کی سلوپ جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے, پرپینڈیکولر فارم میں عمود بنا دیتی ہیں زمین کے ساتھ, تو پھر ان کو ہم کیا کہتے ہیں, ان کو ہم کھڑی ڈھلان کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے, اس کی مزید کچھ پکچرز میں آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ مزید اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں. یہ دیکھیے گا, یہ سب سے پہلا جو ہم نے پڑھا تھا لینڈ فارم وہ تھا غاریں. یہ ریئل اس کی پکچر ہے, یہ جو سمندر کے ساتھ جو ہے بالکل کلفس ہوتی ہیں جو کھڑی ڈھلانیں ہوتی ہیں, وہاں پہ آفٹر ایروژن ایک غار جو ہے وہ بن گئی ہے. اور اس طرح کی اور بھی بہت خوبصورت اس کی فارمز ہوتی ہیں, آپ اس کو مزید بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارا جو نیکسٹ تھا جی وہ تھا ہیڈ لینڈ. یہ ایک ہیڈ لینڈ کی شکل ہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہیڈ لینڈز جو ہوتے ہیں وہ ایک بے یعنی خلیج کی اطراف میں بن جاتے ہیں, آگے بڑے ہوئے خشکی کے پہاڑ کے حصے ہوتے ہیں, کلفس کے ڈھلانوں کے حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ہم جو ہے ہیڈ لینڈ کا نام دیں گے. اس کے بعد نیکسٹ یہ دیکھیے بے یعنی خلیج جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو سمندر کا پانی خشکی میں بہت اندر تک جب چلا جاتا ہے تو پھر یہ ایک خلیج سی لیٹر کی فارم میں یا ایک کمان کی شکل میں, کوس کی شکل میں ایک خلیج بن جاتی ہے, اور اس کے اطراف میں جو خشکی کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم نے ہیڈ لینڈ کا نام دیا تھا. نیکسٹ تھا ہمارا سمندری کوس اور ٹیلے. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ جو ہیڈ لینڈز ہیں جو کہ خلیج کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان دونوں اطراف سے جب سی ویوز ان سے ٹکراتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے مسلسل ایروژن کی وجہ سے ان میں ایک راستہ بن جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے پانی گزرنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر مزید اگر ایروژن ہوتی رہے, عمل کٹاؤ ہوتا رہے, تو پھر یہ والا جو حصہ ہے اس کوس کا وہ کٹ کے ہیڈ لینڈ سے الگ ہو جاتا ہے, تو وہ ایک انفرادی ٹیلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو کھڑا نظر آ رہا ہے. اور لاسٹ میں ہمارا تھا
کھڑی عمودی ڈھلان یعنی کہ سی کلف. اب ایز یو کین سی ان دس ڈائیگرام یہاں پہ کہ کھڑی عمودی ڈھلان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب جو ساحل پہاڑی علاقے پر مشتمل ہوتے ہیں وہاں سمندر میں جو ڈھلانیں اتر رہی ہوتی ہیں وہ سمندری لہروں کی مسلسل توڑ پھوڑ کی وجہ سے وہ ڈھلانیں بالکل کھڑی ڈھلانیں بن جاتی ہیں، کھڑی ڈھلانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور بالکل پرپینڈیکولر بنا رہی ہوتی ہیں زمین کے ساتھ، بالکل پرپینڈیکولر سیدھی کھڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو سلوپ ہے جو وہ بالکل سیدھی ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سی کلفس، کھڑی ڈھلان یا عمودی ڈھلان. اوکے اسٹوڈینٹس، آج ہم نے پڑھا سمندری لہروں کے عملے کٹاؤ سے بننے والے خد و خال، ٹھیک ہے. اب اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اپنے توجہ سے سنا ہوگا. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ صفحہ نمبر 18 اور 19 پہ یہ جو ٹاپک ہے سمندری لہروں کے کٹاؤ کے عمل سے بننے والے خد و خال، پہلے تو اس کی بہت اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے لیکچر سننے کے بعد، اور اس کے بعد بیٹا آپ نے یہ جو ڈائیگرام ہے، یہ جو آپ کی پکچر ہے صفحہ نمبر 19 پہ جو کہ ہے سمندری لہروں کے کٹاؤ کے عمل سے بننے والے چند خد و خال، وہ بہت خوبصورتی سے اس کو آپ نے ڈرا کرنا ہے اپنی نوٹ بک میں، اوپر خوبصورت ڈے اینڈ ڈیٹ لگا کے، چیپٹر کا نام لکھ کے، خوبصورت ہیڈنگ دے کے، دین آپ نے جتنے اس کے اوریجنل لینڈ فارمز اس میں موجود ہیں سمندری لہروں کے کٹاؤ کے عمل سے جو بن رہے ہیں، غار، ہیڈ لینڈ، خلیج، ٹیلے، سمندری کوس، کھڑی ڈھلان، یہ سب کو مینشن کرنا ہے. دین آپ دیکھیے گا آپ کو خود بخود ساری سمجھ آ جائے گی کہ آخر یہ سمندری لہروں کے جو بنائے ہوئے زمینی خد و خال ہے اس میں ایرویشنل لینڈ فارمز کیسے بنتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ.